Assalamu alaikum. Mr. Ibrahim Lee, you are also attending this class? Yes. Will you understand Urdu? Yes. Enough? Yes. Well done. Maybe 78%. Okay. Wherever you find yourself, out of step with what we are saying, you let us know, please. Huh? Yes. Okay? Yes. I have a very keen interest in homeopathy. Right. I think it will be very interesting to introduce homeopathy to Korea. Yes. Has it already been introduced or not yet? No, nobody knows. Excellent. This is a good chance for you, Yes. along with your preaching Islam movement which you are going to launch there. Yes. You start homeopathy along with it. Yes. This will also help. So I told the Dr. Said in Korea. You did? And, yes, I met him. Yes, that's right. So the curing the disease is the best is the preaching. Very So good. we agreed. So when I go back to Korea, So you cure both the soul and the body. yes. That's good, yes? You see, you remind me by saying that, our saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said, Al-ilmu ilmane, ilmul adyane wa ilmul abdane. The knowledge is in fact of two types only. The knowledge of religion and the knowledge of bodies. Now here the word body has been translated normally as the knowledge of healing the body. But Abdan applies to all sciences, in fact. All the physical sciences would be covered by the word Abdan. So this is exactly what is right. Either the knowledge of soul and what may happen to it later on, or the knowledge of the physical being of the whole world, in fact. The universe, its scientific observation and study, etc. All this is covered by this statement. And in between is just philosophy and gossip and fiction, which don't really matter. Right? Yes. But we better turn to Urdu now, because the class is Urdu class, Yes. and I hope inshallah you will understand. What were we studying last when I finished the class? Sternum khatam ki thi. क्या चीज स्टेनम? Sternum. अच्छा स्टेनम के क्या खास ऐसे फीचर्स थे जो मैंने स्टेनम की बात की थी और क्यों की थी? कुछ इसका ताल्लुक किसी बात से था? स्टेनम दो बातों में खास तौर पर जहन में उभरनी चाहिए. एक तो लंग्स की बीमारियां और जिनमें ट्यूबरकुलर टेंडेंसी पाई जाती हो, और छाती के जख्म और इस किस्म के बलगम का क्रॉनिक बलगम आते चले जाना, इस किस्म की बीमारियों में ये सिल की मुमिद है, सिल की दूर करने वाली बीमारियों दवाओं की मुमिद है. जहां भी सिल की इलामतें पाई जाएंगी वहां स्टेनम काफी मददगार साबित होती है और ज्यादा गहरा रिएक्शन नहीं पैदा करती. जहां ये खतरा होता है कि सिल के मरीज को अगर तेज ऊंची दवाई दी गई तो रद्द अमल ही में वो मारा जाएगा, वहां स्टेनम मददगार के तौर पर साबित होती है. पहले स्टेनम से कुछ इलाज करें, जब उसमें जान पड़ जाए तो फिर उसको सिल की दूसरी गहरी दवाएं दी जा सकती हैं. और सिल के मुतालिक अभी मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस के सिलसिले में बताऊंगा कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो भेस बदल कर जिस्म के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में बाकी रहती है और बसा औक़ात मरीज को पता भी नहीं चलता कि एक बीमारी उसको बार बार क्यों हो रही है. और जो होम्योपैथिक मुहक्किकीन ने तहकीक की है उससे पता चलता है कि वो गहरे
اندرونی اثرات جو جسم کی دفاعی طاقتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں یا بعض نقصان پہنچا دیتے ہیں، ان اندرونی اثرات میں سے ایک سل کا اثر بھی ہے، اس لیے اسے وہ دبی ہوئی سل کہہ دیتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ دبی ہوئی سل کے شواہد معلوم وہاں نظر آئیں، اس کے کوئی آثار جراثیم ٹیسٹوں ویسٹوں میں بسا اوقات کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر علامتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں دبی ہوئی سل کے اثرات ہیں۔ تو سٹینم اس لیے میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ سل کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ایک دوائی میں اور سل کی بھی پڑھانے لگا ہوں، اور سٹینم کے متعلق بتانا تھا کہ عموماً سلی علامتوں کے علاج سے پہلے اگر درمیانہ ہاتھ رکھ کر علاج کرنا ہو تو سٹینم اس میں بہت مفید ہے۔ ایک اور بات سٹینم کی یہ بتائی تھی کہ یہ ورمز میں بہت اچھی ہے۔ ورمز میں 2 دوائیں ہیں جو عموماً ورمز کے خیال سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ابھرتی، ایک ہے سیواڈیلا اور ایک ہے سٹینم۔ میں نے جو ربوہ میں وہاں ورم کے بہت کیسز ہوا کرتے تھے پاکستان میں، یعنی عموماً وہاں جو مکسچر بنایا ہوا تھا اس میں سٹینم اور سیواڈیلا دونوں استعمال کی تھیں، اور چائنا بھی بتائی جاتی ہے اس میں، مگر میں نے دیکھا کہ سب سے اچھا کمبینیشن یعنی جو مرکب ہے وہ سٹینم اور سیواڈیلا کا ہے۔ سیواڈیلا کے ورمز کی پہچان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کا عموماً ناک کی میوکس ممبرین سے تعلق ہوتا ہے اور وہاں خارش ہوتی ہے، اور سائنا بیان کی جاتی ہے، اس میں بہت نمایاں طور پر اس کے اوپر اثر رکھتی ہے ورمز کے اوپر، اور اس کی پہچان بھی یہ ہے کہ ناک کے سر پہ باہر کھجلی ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ انتڑیوں کا کچھ تعلق میوکس ممبرین سے اوپر تک بھی ہے، اور ناک کے باہر کے حصے تک بھی وہ اثر دکھائی دیتا ہے۔ یہ دراصل صرف ناک تک محدود نہیں، یہ تو ضمناً میں نے جب کہ ورمز کی بات کی تھی اس لیے یہ سائنا کی ایک علامت بیان کی۔ بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ انتڑیاں اندر کی سطحیں ہیں، اور گردے کی میوکس ممبرین بھی اندر کی سطح ہے، معدے کی جھلیاں بھی اندر کی سطح ہے، سانس کی نالی لنگس کے کناروں تک، اور اسی طرح معدے کی نالی جو معدے میں کھانا لے کے جاتی ہے، یہ جسم کے اندرونی ایسے حصے ہیں جو ان کی سطح ہے۔ تو جسم ہمارا ایک ٹیوب کی طرح ہے، ٹیوب کے اندر کی ایک سطح ہوا کرتی ہے اور ایک باہر کی سطح ہوا کرتی ہے۔ جن بیماریوں کا سطحوں سے تعلق ہو ان کا اندرونی سطح سے بھی تعلق ہوتا ہے اور بیرونی سطح سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن بیرونی سطح پہ چونکہ تکلیف دہ چیز دکھائی بھی دے جاتی ہے اور بظاہر وہ تکلیف محسوس بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جیسا بھی ہو بیرونی سطح کی بیماریوں کو دبا دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں خاندر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، عموماً ڈاکٹر اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کے برعکس طرز علاج ہے، بالکل اندرونی سطح کی بیماریوں کو جب وہ شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات جلد پر ابھار نکلتے ہیں، بعض دفعہ سخت رد عمل جلد پر ظاہر ہوتا ہے، بعض دفعہ ناک میں رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اور کئی دبے ہوئے نزلاتی اثرات جو دراصل ناک سے تعلق رکھتے تھے مگر ظاہری شفا کے نتیجے میں وہ اندر منتقل ہو گئے، وہ ناک میں دوبارہ ابھر آئیں گے۔ اور بعض دفعہ جلد کی بیماری کو دبائیں تو ناک کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، میں نے خود بھی تجربے میں دیکھا ہے۔ ایک سر کے مریض کو جس کے سر پر بڑا سخت ایکزیما تھا، اس کو ڈاکٹر نے کسی نے
دوائی دی، اس کو مرہم ورم لگائے تو ناک میں سخت بدبودار قسم کا نزلہ مستقل ٹھہر گیا، اور سخت تنگ کرنے والا، شدید بدبودار۔ جب اس کا علاج میں نے کیا تو سر کا ایگزیما واپس آ گیا۔ بعض دفعہ انتڑیوں کا علاج کیا تو ایگزیما باہر آ گیا۔ بعض دفعہ رحم کی جھلیوں کا علاج کیا تو ایگزیما باہر آ گیا۔ بعض دفعہ گردوں کے نتیجے میں بھی ایگزیما ظاہر ہوا ہے۔ بس یہ جو اندر اور باہر کے تعلقات ہیں، ایک ہومیوپیتھ کو اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری جو باہر سے ٹھیک ہو کر اندر اثر انداز ہو جائے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ جو اندر سے ٹھیک ہو اور باہر نکل آئے وہ بہتر علامت ہے، مگر باہر رکھ کر اس کو پالنا اور اس کا علاج کرنا ایک بہت خطرے کو چیلنج دینے والی بات ہے۔ کئی لوگ گھبرا کے دوڑ ہی جاتے ہیں اس سے، کہتے ہیں لو جی بیمار کر دیا، میں اچھا بھلا تھا اور ایسا رد عمل کیا ہے کہ میری جلد ابل آئی ہے۔ حالانکہ ہومیوپیتھک اپنی ذات میں کوئی جلدی بیماری نہیں لگا سکتی، ناممکن ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں اصل زہر کا کچھ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ زہر جو غائب ہی ہو چکا ہو وہ جلد کی بیماری کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ وہ غائب ہو چکا ہو تو کچھ بھی کیا پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ابراہیم لیث صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے کوریا کے ایک بہت ہی خدا کے فضل کے ساتھ ایک تاریخی انسان ہیں، کیونکہ کوریا میں ہم نے بہت لمبا عرصہ گزشتہ 5-7 سال سے رضاکارانہ طور پر تبلیغ کی کوشش کی۔ کورین زبان میں قرآن کریم بھی چھپایا، وہاں مشن بھی لیے رکھا، اور ایک ہمارے اطہر صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل جاپان میں ہیں، پہلا ان اخلاص کا نمونہ ان کا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اکیلے خود کوریا میں احمدیت کا پودا گاڑنا ہے۔ کافی دیر بیچارے کوشش کرتے رہے، مالی مشکلات کا بھی سامنا ہوا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر وہ واپس جب جاپان میں نے اجازت دی جانے کی تو ایک اور جاپان سے دوست وہاں پہنچے، انہوں نے کہا میں نے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ ہم نے ان کی صرف اتنی مدد کی تھی کہ وہاں کرائے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس طرح زیادہ ہیں کہ جتنی قیمت کا مکان ہو تقریباً اتنا ہی ڈپازٹ پگڑی کے طور پر وہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد روزمرہ کا کرایہ کم ہو جاتا ہے، مگر دراصل زیادہ کرایہ ان معنوں میں ہے کہ اس کا پھر وہ سود لیتے رہتے ہیں، وہ کرائے میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ مکان فارغ کریں تو پوری رقم آپ کو واپس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو اور لینا پڑتا ہے۔ تو جماعت نے ایک رقم مکان کے عوض رکھوا دی تھی، اس سے پھر وہ جو نسبتاً کم کرایہ دیا جاتا تھا اس پر وہ گزارا کر رہے تھے۔ پھر یہ دوسرا دور شروع ہوا، اس میں بھی کوئی کورین مزاج میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو خود ہی سامان کرتا ہے۔ ابراہیم لیث صاحب جو پہلے سے مسلمان تھے، ان کو جو مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں سے کہیں دینی تعلیم کے لیے بلایا گیا اور پورے ان کو سپورٹ دی گئی۔ وہاں جا کر جب انہوں نے مسئلے سنے تو ان کو عجیب سے لگے۔ بعض سوالات یہ کرتے تھے کہ اچھا اگر خدا نے نبی بھیجنا بند ہی کر دیا ہے اور بیماریاں جاری رکھی ہوئی ہیں تو مجھے تو اس خدا کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات ہے کہ بیماریاں تو ہر قسم کی ہوں اور معالج آنے بند ہو جائیں۔ یہ ہومیوپیتھک سے اس بات کا بھی تعلق ہے ان کا، ایک علاج کے ذہن میں کے تعلق میں ان کے دل میں یہ خیالات اور بھی پیدا ہوئے۔ جب یہ اظہار کرتے تھے تو ان کے استاد وغیرہ ان کو سختی سے دباتے تھے کہ تم قادیانیوں والی باتیں کر رہے ہو، تم ان کے اثر کی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں قادیانی ہوتا کیا ہے، تم سے میں سن رہا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ وہ بار بار ان کے کہنے سے ان کے دل میں توجہ پیدا ہوئی، یہ کراچی گئے، وہاں انہوں نے تحقیق کی اور پورا اطمینان ہو گیا کہ اصل اسلام کی تصویر احمدیت ہی کھینچتی ہے اور یہی دل کو اور دماغ کو مطمئن کرتی ہے۔ تو
اس کے بعد جب یہ واپس پلٹے ہیں اپنے ملک تو وہاں پھر خدا کے فضل سے انقلابی کام شروع ہو گیا ہے. چند مہینے کے اندر اندر وہاں جو 5 سال میں بھی ایک بھی کورین نہیں بن سکا تھا، اگر تھا تو بہت معمولی سا لیوکوام سا، اب وہاں 70 کورین مسلمان ہو چکے ہیں لگ بھگ سے، اور یہ اب پورے جذبے سے چارج ہو کر یہاں سے واپس جانے والے ہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں میں نے اب وہاں انقلاب برپا کر کے چھوڑنا ہے اور قوم کو عیسائیت کے جنگل سے بچانا ہے اور اسلام میں اور سچے اسلام میں لے کے آنا ہے. تو یہ چونکہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کچھ باتیں میں جان کے دہرا رہا ہوں، وہ آپ کو بھی فائدہ دیں گی اور ان کو بھی فائدہ دیں گی، کیونکہ آپ میں سے کئی بھول چکے ہیں اور کچھ نئی شاگردیں بھی آج مجھے دکھائی دے رہی ہیں. میری بیٹی مونا بھی آئی ہوئی ہے. تو آ گئی ہے آج، فائدہ مسنگ ہے شاید. کیا وجہ ہوئی؟ اچھا، تو ان سب کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک کا اصول میں بتا رہا تھا کہ اندرونی سطحوں سے بیماری باہر کی طرف منتقل ہوتی ہے اگر ہومیوپیتھک علاج درست ہو، لیکن باہر ٹھیک ہونی چاہیے. باہر وہ کوئی نظر بٹو بن کے رہنی نہیں چاہیے. وہ ہومیوپیتھ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اندر سے باہر منتقل ہوئی کوئی بات نہیں، وہ یا وہ خود جاہل ہیں یا اگلے کو پاگل بناتے ہیں. باہر نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ باہر ٹھہر جائے. باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو موقع ملا ہے کہ بیماری کا صحیح علاج کریں. اگر علاج صحیح ہوا تو اندر بھی نہیں جائے گی اور باہر بھی نہیں رہے گی، بلکہ جلد پر آپ کے دیکھتے دیکھتے دور ہو جائے گی اور آپ مریض شفا یاب ہو جائے گا. یہ وہ اصل ہے جس کے پیش نظر آپ کو دوائیوں کا مزاج سمجھنا چاہیے. اور ضمناً میں اسٹینم کی بات کر رہا تھا کہ اسٹینم میں بھی بعض ایسی باتیں ہیں جو اندر سے بیماری کو باہر کی طرف منتقل کرتی ہیں. اسٹینم میں بھی بعض جلدی علامتیں ہیں جو لنگز کو ٹھیک کریں گی تو باہر کی طرف اثر انداز ہوگی. لیکن سب سے زیادہ اس کی جو خاص بات ہے وہ جو انتڑیوں کے تعلق میں یہ ورمز کو مارتی ہے، اور بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسا ورمز کو پگھلا دیا ہے اس نے. کچھ دیر کے بعد ورمز کو وہاں کچھ جگہ نہیں رہتی رہنے کی اور وہ گویا پگھل کے نکل جاتے ہیں. ورمز کے پگھلنے کے تعلق میں مجھے ایک اور دوائی بھی یاد آ رہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن اس کو یاد کرانا چاہتا ہوں. سلیشیا. سلیشیا کا میں نے بتایا تھا کہ بعض دفعہ یہ چیزوں کو پگھلا دیتی ہے. مثلاً ہاں بالکل ٹھیک ہے. سلیشیا میں یہ غیر معمولی مزاج ہے کہ کوئی بیرونی ٹکڑا جسم کے اندر کسی چیز کا بھی ہو اس کے خلاف یہ شدید رد عمل پیدا کرتی ہے. گویا اس کا آٹو امیون سسٹم سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ نظام دفاع جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس کو ہر بیرونی حملے پر بیدار ہو کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی بخشی گئی ہے اور ایسا کرنا چاہیے. کوئی بھی حملہ ہو، اب جانوروں کی دنیا میں کون سے ڈاکٹر جنگلوں میں جا کے علاج کرتے ہیں، مگر آج خود ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ شفا پا جاتے ہیں. اور اکثر جنگلوں میں ہر قسم کے موسموں کا مقابلہ کرتے ہوئے سوائے اس کے کہ جب موت کا ان کا وقت آئے ان کی بیماریاں خود بخود ہی ٹھیک ہوتی رہتی ہیں یا ہوتی نہیں. تو یہ وہ نظام دفاع ہے جو ایوولوشن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آغاز زندگی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بنا رکھا ہے اور یہ مسلسل زندگی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ترقی کرتا رہا ہے. لیکن انسانی زندگی میں پہنچ کر اس میں غفلت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانی دماغ نے مریضوں کی مدد کے لیے کئی طریقے ایجاد کر لیے اور جو مرض کی بیرونی مدد ہوتی گئی اندرونی نظام اسی حد تک غافل ہوتا گیا. مثلا اگر کسی شخص کو کانٹا چبھتا ہے
ٹوٹ کے اندر رہتا ہے. تو یہ نظام جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اس کانٹے کو بہرحال نکالنا چاہیے. اور جانوروں کے کانٹے کون موچنوں سے کھینچ کھینچ کے نکالتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے تھوڑی سی ان کی سویلنگ بنتی ہے اور وہ پیپ معمولی سی اس کی گرد گرد بن کر اس کو باہر پھینک دیتی ہے. اور سوائے اس کے کہ بہت خطرناک چیز جو مثلا گولی جو پھیپھڑوں میں بیٹھ جائے، اور ورنہ جانور اس کا علاج خود ہی کر لیتے ہیں. انسانوں میں رفتہ رفتہ بیرونی مدد کے سہارے کی عادت پڑ گئی اور نتیجتاً جسم از خود ان بیماریوں کے احساس کے لیے جاگتا نہیں ہے. یعنی احساس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بیماری اندر پڑی ہوئی ہے. تکلیف ہے لیکن اس کو وہ احساس نہیں میں کہہ رہا. تکلیف کا جو احساس ہے وہ اپنی ذات میں صرف بیماری کی شعوری اطلاع ہے. انسانی جسم میں دو قسم کے اطلاعوں کے نظام ہیں. ایک ہے شعوری، ایک ہے لاشعوری. شعوری اطلاع جو ہے وہ دماغ کو متنبع کرتی ہے کہ اٹھو کچھ کرو اس کا، اور لاشعوری اطلاع نظام دفاع کو متنبع کرتی ہے. دماغ کی اطلاع کے نتیجے میں انسان ڈاکٹر کے پاس دوڑا جاتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ کانٹا چبھ گیا ہے، یہ فلاں تکلیف ہے، یہاں جوڑ میں درد ہو رہی ہے، اس کا کچھ کرو. اور وہ بھی بیرونی علاج کی سوچتا ہے. لیکن ایک نظام ہے جو اندرونی اطلاع کا نظام ہے، اس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہر جانور میں وہ جاری ہے. وہ اطلاع یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹی سیلز ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ غالباً یہ نظام اطلاعات کا چلاتے ہیں اور پھر آگے انفارمیشن پہنچاتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے اس کی تفصیلات اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں، مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے. اصطلاحیں چھوڑ دیجئے، اصل مضمون میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جسم میں جہاں بھی کوئی بیماری پیدا ہو، کوئی بیرونی جراثیم داخل ہو، وائرس داخل ہو، یا کوئی کسی چیز کا ٹکڑا اندر چلا جائے، مثلا ہڈی کا ٹکڑا رہ جائے یا سوئی کا ٹکڑا یا گولی رہ جائے، جو بھی شکل ہو، اس کے اوپر اندر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو میسنجر سیلز ہیں آر این اے، وہ حرکت کرتے ہیں اور اس جگہ جہاں بیماری موجود ہے وہاں سے وہ ان گلینڈز کی طرف منتقل ہوتے ہیں جہاں بیماری کے دفاع کا نظام مقرر ہے. ان دفاعی سیلز میں وہ معین پیغام پہنچاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی فکر کرو. اس کے جواب میں وہاں سے پھر پیغامبر بھیجے جاتے ہیں جو زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں بیماری کی نوعیت معلوم کرنے کی. وہ فوری طور پر دوڑے دوڑے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا بیماری ہے، کس نوعیت کی بیماری ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کے سپاہیوں کی ضرورت ہے. ہر بیماری کے لیے ایک جیسے سپاہی نہیں ہوتے. نہ جسم پہ مارشل لا لگا ہوا ہے کہ ہر وقت فوجی کا قبضہ رہے. یہ جسم، انسانی جسم، دنیا کی بیوقوف حکومتوں کے لیے ایک آنکھیں کھولنے والی مثال ہے. دفاع کی صلاحیتیں رہتی ہیں مگر دفاع کو بے وجہ پالا نہیں جاتا. اگر ہر قسم کے دفاع کو جسم میں پالا جاتا تو تمام انسانی غذا وہ بیماریوں کے امکانی دفاع کے لیے خرچ ہو جاتی. تمام صلاحیتیں اسی پہ لگی رہتی اور جسم کی صحت مند نشو و نما کے لیے غذا باقی نہ رہتی. یہ ایک ضروری واقعتاً ہونے والی بات ہے جو روزمرہ زندگی کو خطرے کے طور پر لاحق ہو جاتی. لیکن خدا تعالیٰ نے زندگی کو چونکہ ڈیزائن کیا، اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے. وہ جاہل قومیں جو دفاع کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے ہر وقت دفاع پالتی رہتی ہیں، ان کی اقتصادیات کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور بھوکے، کمزور، بے جان، بے خون لوگ زیادہ دکھائی دیتے ہیں.
اس کی وجوہات خواہ کوئی بھی ہوں، یعنی صرف یہ وجہ نہیں کہ خام خواہ کرتے ہیں لوگ، اپنی اخلاقی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت خطرہ محسوس کریں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جتنا غریب ملک ہے اتنا ہی اس کو خطرہ زیادہ ہے، اور جتنا خطرہ زیادہ ہے اتنا غریب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ خطرے کے پیش نظر اپنی طاقت سے بڑھ کر اس کو اپنے دفاع پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اور بعض ملکوں میں، ہندوستان اور پاکستان میں، یہ جو لڑائیوں کے ہر وقت کے خطرے سر پہ لٹکے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں 60% سے بعض دفعہ زائد، پاکستان میں ایک موقع پر 65% کا اندازہ بتایا گیا تھا، تمام ملک کی دولت کا 60% یا 65% یہ سپاہی پالنے پر اور دفاع کے انتظام پر خرچ ہو رہا ہے. اور جو امیر قومیں دفاع کو افورڈ کر سکتی ہیں، جو بہت بڑے بڑے خرچ کر سکتی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یورپ میں نیٹو وغیرہ کے ضمن میں جب بحثیں ہوئیں تو یہ مشورہ دیا گیا کہ 7% ہم اپنی پوری دولت کا دفاع پر خرچ کریں. بڑا سخت رد عمل ہوا یورپ میں کہ ہم کیوں 7% خرچ کریں، اقتصادی ضروریات سے اتنی بڑی رقم دفاع پر خرچ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہاں 7% بھی قبول نہیں جو امیر ملک ہیں، اور جو غریب بھوکے مر رہے ہیں وہاں 60 سے 65% اپنے دفاع پر خرچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب مریض لوگ ہیں، نظام درہم برہم ہو گیا ہے، صحت نہیں ہے. باقی سب مصیبتیں وہ بیماری کی بدحالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اب میں اللہ کا تعالیٰ کا قائم کردہ نظام آپ کو بتاتا ہوں، کتنا خوبصورت، کتنا حیرت انگیز ہے. دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ممکن ہیں، کینسر کی سب قسمیں ملا لیجیے آپ، ان سب کے لیے دفاع کا پوٹینشل جسم میں موجود ہے. یوں آپ سمجھ لیں کہ ارب سال کی تحقیق کے نتیجے میں جو زندگی نے ترقی کی ہے، یہ خدا کے فرشتے اس پہ کام کر رہے تھے اور تحقیق کر رہے تھے. ہر بیماری کے احتمال کو پیش نظر رکھ کر جسم کے اندر ایسے کارخانے قائم کیے گئے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس بیماری کے دفاع کے لیے مناسب حال سپاہی تیار کر سکیں. بس نظام موجود ہے اور سپاہی موجود نہیں. دفاع کے کارخانے موجود ہیں اور بے وجہ ٹینک اور ہوائی جہاز اور سمندری جہاز وغیرہ تیار نہیں کیے گئے، لیکن الرٹ ہونے کا نظام ہر وقت موجود ہے. یعنی جسم کے کنارے پر بھی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی نگرانی کا انتظام ہر وقت موجود ہے. یہ وہی نظام ہے جس کے متعلق روحانی طور پر قرآن کریم فرماتا ہے وَرَابِطُوا، کہ تم ہمیشہ مستعد رہو اپنی حفاظت پر اور سرحدوں پر گھوڑے باندھو، تاکہ خطرے جو باہر سے آتے ہیں سرحد پر تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ کیسا خطرہ ہے. یہ نہیں کہ فوجی جب اندر داخل ہو جائیں اور شہروں پر حملہ آور ہو جائے تب تمہیں پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا نظام دفاع بنایا ہے وہ ہر وقت سرحدوں پر مستعد ہے. جلد پر ذرا سے بھی گرمی سردی کا احساس ہو تو آپ انگلی کھینچتے ہیں یا مزہ آئے تو آگے بڑھا دیتے ہیں. کوئی بھی تکلیف ہو، بعض دفعہ ذہنی تکلیف بھی اعصاب کی بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا کون سی دوا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ اسٹیفی سیگریا، ابھی چند دنوں میں پڑھائی ہے. غصہ دبایا گیا ہے اندر تو اس کو جلد کے اس سے کیا تعلق ہوا، جلد کیوں بے چین ہوئی، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اندرونی اعضاء کو دبے ہوئے غصے کے بد اثر سے بچانے کی خاطر جلد کو متحرک کر دیا، بے چین کر دیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ ہے، میں خوش نہیں ہوں. اگر جلد پر رد عمل یہ نہ ہوتا تو بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اندرونی اعصاب پر بھی اثر ہوتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے. تو نظام ہومیوپیتھی کا نظام
خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانی جسم کے نظام کے فلسفے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. بس وہ نظام میں صحت جو خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام صحت کے فلسفے سے مشابہ ہو، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. وہ سب سے زیادہ مفید نظام ہے. بس وہ اندر سے باہر کے حملے، باہر سے اندر کے حملے، یہ بعض لوگ اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ازینہ یعنی ناک کے اندر کی جو بدبودار بیماری تھی، اس کے جراثیم اور ہیں، اور جلد کے پر یعنی سر کے اوپر جو کھجلی سے یا ایگزیمے سے جراثیم ظاہر ہوئے ہیں اور پپڑیاں بنتی ہیں، ان کے اندر پیپ میں پلتے ہیں، وہ اور جراثیم ہیں. وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھ پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بیماری اندر چلی گئی، وہ اور جراثیم بھی اور جراثیم. ہومیوپیتھک فلسفی میں جراثیم کے ناموں کی بحث نہیں چلتی، وہاں یہ چلتی ہے کہ جلد کو خدا تعالیٰ نے جو اپنے دفاع کی طاقت بخشی ہوئی تھی، وہ ایک ہی گھر میں پلنے والے سب بچوں کو ہے. ایک کا کوئی ایگزیما ہو جاتا ہے، اس کے تو بیچاری کا سر کھجلا کے برا حال ہو جاتا ہے، ٹنیں کروانی پڑتی ہیں اور پھر بھی پپڑیاں جمتی ہیں. دوسرے بچے ہنستے کھیلتے کودتے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا سر کے اوپر. تو ہومیوپیتھ یہ کہتے ہیں کہ جراثیم کو کوئی اس سے دشمنی تو نہیں تھی، جلد میں جو دفاع کی طاقت ہے اس میں کمزوری واقع ہوئی ہے. وہاں اگر آپ نے اس کو کھرچ دیا اور کمزوری باقی رہی تو یہ کمزوری اندرونی جلد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. وہ دفاعی کمزوری بنیاد میں ایک ہی چیز ہے، وہ اندر جائے گلینڈز پر جائے، لیکن وہ ایک کمزوری ہے جس نے بیماری کے دفاع کی اہلیت نہیں پائی، جس کے اندر سے دفاع کی اہلیت ختم ہو گئی ہے. پھر جو جراثیم جس جگہ کے مناسب حال میں وہیں حملہ کریں گے. وہ انتڑیوں میں ورمز بن سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سر کا ایگزیما ختم ہوا تو یا ناک کا نزلہ ٹھیک ہوا تو انتڑیوں میں ورمز بن گئے. ورمز انتڑیوں میں کیوں ہیں، یہ بحث ہے ساری. اکثر انسان اب رفتہ رفتہ زیادہ ہو رہے ہیں انتڑیوں کے بیمار، لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہی پانی پیتے تھے، بلکہ گندے پانی پیتے تھے، اور انتڑیاں ان ورم سے پاک رہتی تھیں. جانور بھی وہی پانی پیتے ہیں جس میں بعض دفعہ ایسے خطرناک جراثیم ہیں کہ انسان کو چند سیکنڈ میں ختم کر دیں، مگر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ گندا پانی اور غلاظت جانوروں کو کھاتے دیکھیں، ان کے تصور سے بھی متلی ہوتی ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آرام سے کھاتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ جراثیم تو ہیں، لیکن چونکہ جانور نے ایک لمبا عرصہ اپنے دفاع کی جدوجہد کی ہے اور اس کو بیرونی سہارا نہیں ملا، اس لیے اس کا دفاع جو تھا وہ ہر اس چیز کے لیے تیار شدہ ہے جو عام طور پر حملے کرتی رہتی ہے. اور انسان کے جب سے دماغ نے کام شروع کیا، اس کا قدرتی دفاع نسبتاً سست ہونے لگا اور اس میں بیداری کم ہوتی چلی گئی، غفلت بڑھتی چلی گئی. ہومیوپیتھی اس سوئے ہوئے دماغ کو جگانے کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے. باہر سے کوئی دوا براہ راست ایسی نہیں جاتی جسم میں جو کسی قسم کے جراثیم، بیکٹیریا یا اور قسم کی غدودی کمزوریوں کو براہ راست ٹھیک کر سکے. کچھ بھی نہیں جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یقینی ہو جائے یہ بات کہ کوئی بیرونی زہر، کوئی بیرونی جراثیم کی پیداوار پس وغیرہ قسم کی صورت میں جسم کے اندر نہ داخل کی جائے، بلکہ اس کو اتنا کمزور کیا جائے کہ عملاً وہ نابود ہو جائے. اس کا ایک تصوراتی نقش، ایک یاد سی باقی رہ جائے، اور وہ یاد جتنی بھی آپ ہلکی کر دیں اس کے باوجود وہ یاد قائم رہتی ہے. اور یہ وہ نظام شفا ہے جس کا فی الحقیقت روحانیت سے گہرا تعلق ہے. اگر خدا نہیں ہے تو یہ نظام نہیں ہے. اس نظام کی کوئی بھی قیمت نہیں، بالکل جھوٹ بنے گا یہ.
کیونکہ اتنا لطیف نظام ہے کہ اس کا روح کے تصور کے بغیر اس نظام کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. اونچی طاقت میں دمائیں ہم دیتے ہیں، اور بعض اتنی اونچی طاقتیں ہیں کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ان میں اصل کا موجود ہونا تو درکنار، اس کے وہمہ کا موجود ہونا بھی حیرت انگیز ہے. ساری یونیورس میں کتنے ایٹمز ہوں گے؟ بلینز تو سٹارز ہیں، اور ہر سٹار، بعض سٹار اتنے بڑے ہیں جو ہمارے پورے نظام شمسی سے بھی بڑے بڑے ہیں. ان کے اندر اندازہ کریں ایٹمز کتنے ہوں گے. ایٹم کا کچھ پتہ کسی کو کتنے باریک ہوتے ہیں؟ ہے کسی کو تصور؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. اور دینی بھی بہت الیکٹران مائکروسکوپ سے مشکل سے نظر آتے ہیں. نہیں، اس کا کوئی تصور ایسا بتائیں کہ اندازہ ہو جائے ہمیں کہ مالیکول اور ایٹم ہوتے کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. اس کی بعض مثالیں سائنٹسٹ نے بیان کی ہیں. جہاں تک ان کے بیرونی سائز کا، کل سائز کا تعلق ہے، وہ سائز بھی فرضی ہے. صرف اصل سائز ان کا بہت ہی چھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑے ہال میں ایک مکھی برق رفتاری سے ہال کا چکر لگا رہی ہو، تو اس کے بیرونی چکر کو آپ اس کا اندرونی مرکزی خلیہ کا کنارہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہال یہیں سے شروع ہو رہا ہے. ایک ہال، ایک دیکھیں نا، کوئی رسی دیں، کوئی مثال دوں، گھمائیں کسی کو تیزی سے یوں، اب انگلی گھومتے گھومتے ایک لکیر بن جاتی ہے. رسی پر روڑا باندھیں، گھمائیں تو وہ ایک لکیر بن جاتی ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ایک خول سا بنا ہوا ہے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوں گے تو پتھر لگے گا سر کے اوپر. یعنی ہر جگہ وہ موجود ہے اپنی رفتار کی وجہ سے. کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں، یہ ہے مثال کے طور پر. دیکھیں اب یہ ہر لمحہ یہ کنارہ ہر جگہ موجود ہے. اس وجہ سے یہ عملاً یہی ہے گویا کہ ایک خول ہے، کسی جگہ بھی آپ انگلی داخل نہیں کر سکتے مگر یہ موجود ہوگا، حالانکہ سارے عرصے پر پھیلا ہوا ہے. تو دیکھنے میں اگر یہ تار یہ اتنی لمبی ہوتی کہ ایک ہال جو بس نچلا ہال جو ہے اس کے اوپر تک یہ جاتی، اور اندر سے کوئی اس کو گھما رہا ہوتا، تو ہال کا جتنا بڑا ہونے کا تصور ہے وہ تصور پیدا ہوگا، حالانکہ ہال خالی ہے بالکل. اندر اس کے جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہال کے اندر مکھی کے برابر ہے. ہر ایٹم اتنا بڑا ہے، اپنی ذات میں اتنا چھوٹا لیکن اتنا بڑا دکھائی دینے والا. لیکن جو بڑا دکھائی دیتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے فی ذات ہی، بڑا ہونے کے باوجود. اول تو اس کا بڑا ہونے کا تصور فرضی، اتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ اتنا بڑا ہے نہیں، لیکن بڑا ہونے کے باوجود اتنا چھوٹا ہے کہ ایک انسانی سانس میں کتنے ایٹم آ جاتے ہوں گے؟ ایک سانس نہیں، اتنے آتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سیزر نے جب وہ سٹیب ہوا تھا، آخری سانس جو نکالا تھا وہ ہواؤں میں مکس ہونے کے بعد اس کے سانس کا ایک نہ ایک ایٹم ہر اس سانس میں موجود ہے جو آپ لے رہے ہیں. دنیا کی فضا میں وہ مل جل کر اتنا زیادہ پھیل گیا کہ ایک سانس اور ایک ایٹم میں جو نسبت ہے وہ حجم کی، وہ ایسی ہے کہ اس میں اتنے ایٹم موجود تھے کہ ساری دنیا کی ہوا میں جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں اگر اس کو برابر مکس کر دیں تو ایک سانس بھر کی جگہ میں ایک نہ ایک ایٹم ضرور سیزر کا ہے جو اس نے سانس لیا تھا. اب بتائیے
یہ ہے. اور جو ہومیوپیتھک پوٹینسی ہے 1 لاکھ کی, اس میں سیزر کے سانس کا ایک ایٹم بھی باقی نہیں ہوتا, اس کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ فضا 10 ارب گنا زیادہ ہو جائے اور اس میں آپ سیزر کے سانس کی تلاش کریں تو یہ زیادہ بیوقوفی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ ہومیوپیتھک میں 1 لاکھ پوٹینسی میں کسی حقیقت کی تلاش کریں, کچھ بھی نہیں. لیکن اثر اتنا طاقتور دکھاتی ہے, اتنا یقینی دکھاتی ہے, اور ایسی ایسی بیماریوں میں دکھاتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں نے سلیشیا کی مثال دی تھی آپ کو, اور اس کے بعد اور بھی کیسز میرے سامنے آ گئے ہیں. ایڈز جیسی بیماری میں جس کے متعلق ڈاکٹر سب ہتھیار ڈالے بیٹھے ہیں کہ جو مرضی کرو, ابھی تک ہمیں اس پر عبور نہیں ہوا. اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں, یا افریقہ میں یا امریکہ میں میری اس بات کو سن کر لوگوں نے تجربے کیے ہیں, ابھی تک ایک میں بھی ناکامی کی اطلاع نہیں ملی. ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک دوست تھے, وہ باہر سے تشریف لائے ہوئے تھے کسی افریقی ملک سے. ان کو پتہ لگا میرا, وہ میرے پاس آیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈاکٹروں نے ایڈز بتا دیا ہے, قطعی ثابت شدہ ایڈز ہے. اور وہ میں بھی حیران تھا, کبھی کبھی مجھے نظر آیا کرتے تھے, وہ احمدیوں کے واقف ہونے کی وجہ سے آیا کرتے تھے یہاں. تو دن بدن کمزور اور عجیب چہرے پہ وحشت آ گئی تھی. تو آخر انہوں نے تنگ آ کے مجھ سے انٹرویو لیا اور کہا کہ مجھے یہ بیماری ہے, اب دعا کریں. اور میرے بیوی بچے بھی دور اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو ان کو بلانے کا بھی کوئی سوال نہیں رہا. تو میں نے اس کو یہ دوائی دی. میں نے کہا آپ 1 خوراک کھا لیں اور 3 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ 1 خوراک کھائیں, پھر ٹیسٹ کروائیں اور مجھے بتائیں. تو اسی انسٹیٹیوٹ کے پاس وہ دوبارہ گئے, اور ویسے تو دیکھنے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کہاں پلٹ گئی ہے. لیکن 2 خوراکوں کے اندر, اس کے بعد وہ پرسوں مجھے ملے ہیں یا 3 دن پہلے, 7 ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے تھے. کہتے ہیں یہ لے سرٹیفکیٹ آپ کے لیے تحفہ ہے. میں نے سلیم کو کہا کہ اس کو کاپی کروا کے رکھ لو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کو بڑی خوشی سے اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ایڈز کا کوئی بھی بد اثر باقی نہیں رہا, اور آپ خوشی سے اپنے بیوی بچوں کو بلوائیں, نارمل زندگی بسر کریں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں. اور یہ 1 لاکھ طاقت میں تھی سلیشیا. کوئی میتھمیٹیشین ہے یہاں؟ فوزیہ ہے, اس نے فزکس پڑھی ہوئی ہے. کیوں فوزیہ؟ تمہیں اندازہ ہے کہ 1 اگر لکھ دیا جائے اور اس کے ساتھ 2 لاکھ زیرو لکھے جائیں, اوپر بٹے کا نشان ڈال کر 1 لکھ دیا جائے کہ 1/1 2 لاکھ زیرو, تو یہ کیا بنے گا؟ انفینٹی سے بھی آگے نکل جائے گا وہ معاملہ. 1 لاکھ پوٹینسی کا یہ مطلب ہے. اب بتائیں کہ اگر یہ بلائنڈ ایوولوشن کے نتیجے میں کچھ پیدا ہوا ہے اور جس سے مادہ ہی مادہ ہے, تو یہ کیسے اثر دکھاتی ہے چیز؟ لازماً ایک کائنات کا خالق ہے جو لطیف سے لطیف تر ہے, اور ایسی لطافتیں پیدا کر گیا ہے کہ ان کے ختم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. دماغ ان کی کنہ تک بھی کبھی سفر نہیں کر سکتا. اور انفینٹی کے ایسے تصور ظاہر ہوئے ہیں سول کی کریشن کے ساتھ کہ کہیں بھی دماغ اس کو پہنچ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کنارے تک پہنچ گیا ہوں. اور یہ روزمرہ کی باتیں عام ہومیوپیتھ جن کو الف بے بھی نہیں آتی سائنس کی, ان کی ہاتھوں رونما ہو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. 1 لاکھ پوٹینسی میں بعض دفعہ سلفر دے دی جائے تو, اور وہ مریض ہو سل کا, تو اس پر زلزلہ آ جائے گا اور وہ دیکھتے دیکھتے مر جائے گا. 1 لاکھ پوٹینسی میں آرسنک بعض دفعہ دی جائے, ایسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جن کا دماغ میں تصور بھی نہیں آ سکتا, مستقل چمٹی ہوئی. 1 لاکھ پوٹینسی میں ابھی حال ہی میں ایک ہمارے یہاں مریض پہ ایک تجربہ ہوا, وہ مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے استعمال کر لی, تو مگر اللہ کے فضل سے فائدہ ہو گیا. رسٹاکس میں دیا کرتا ہوں عموماً, وہ کمر کی
کمر کے مسلز، اس کے جو اعصاب ہیں، ان کا رسٹاک سے بہت تعلق ہے. زیادہ وزن اٹھانے سے جو نقصان پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ دل کو نقصان ہو جاتا ہے. رسٹاکس فالجی بیماریوں میں چوٹی کی دوا ہے، اور ساتھ ہی رسٹاکس جلدی بیماریوں میں بھی چوٹی کی دوا ہے، اور لنگز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. بہت ہی اہم دوا ہے. یعنی شروع سے، جب سے میں نے ہومیوپیتھی شروع کی ہے، میں اپنے سفر میں لازماً رسٹاکس ساتھ رکھتا ہوں، مگر 200 میں اکثر. اس مریض کو میں نے رسٹاکس کا بتایا تھا کہ 200 طاقت میں ہے، یا آپ دیکھ لیں بے شک، بلکہ دی تھی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. کہتے تھے تھوڑا سا ہوتا تھا پھر ہٹ جاتا تھا. تو مجھ سے پوچھے بغیر آپ ہی اندر گئے ہمارے دفتر میں، اور سلیم سے 1,00,000 کی طاقت میں ایک خوراک کھا لی. مجھے آ کے بتایا کہ یہ تو عجیب واقعہ ہوا ہے. وہ جب کھائی ہے تو اس علاقے میں جہاں پرانی درد بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ عضلات سوج گئے تھے، گٹھلیاں سی بن گئے تھے، وہاں عجیب و غریب سنسنی سی پیدا ہو گئی، سرسراہٹ اور کچھ حرکت، جیسے کچھ چھوٹا چھوٹا زلزلہ سا آ رہا ہے. اور اس کے بعد تکلیف بالکل ختم. وہاں سے وہ گٹھلیاں بھی غائب ہو گئی ہیں، اور وہ اٹھنا بیٹھنا دوڑنا، وہ ہر وقت کی جو مصیبت تھی، کمر درد اور پھر وہ ٹانگوں میں آ رہی ہے، کتنے غائب ہو گئی ہے. اب یہ 1,00,000 ہے. اب یہ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ 1,00,000 میں ذرا ہاتھ اپنے لمبے کر دیں، کیونکہ 1,00,000 طاقت واقعتاً طاقت ہے، اور بہت ہی گہرے اثرات رکھتی ہے. خدا تعالیٰ نے غلطی کرا کے بعض دفعہ ڈاکٹروں کو سمجھا دیا کہ یہاں 1,00,000 بہتر ہوتی ہے، مگر بالعموم 1,00,000 سے اجتناب کرنا چاہیے. اصول یہ یاد رکھیں کہ جہاں یہ پتہ ہو کہ یہ دوا بالکل مشابہ ہے، اور مرض کی حالت بڑھ گئی ہو اور مریض کمزور ہو، وہاں 1,00,000 میں نہیں دینی، وہاں تھوڑی طاقت میں دیں. اکثر لوگ جو 1,00,000 کے اثر سے بچ جاتے ہیں، اس وجہ سے بچتے ہیں کہ ڈاکٹر غلطی کرتا ہے، اس مرض کا کیس ہی نہیں ہوتا، وہ اس لیے خالی میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کیس ہو، واقعتاً مشابہ ہو سیلیشیا کے یا اس کے رسٹاکس وغیرہ کے، اور انسانی طاقت ویسے ہی کمزور ہو چکی ہو، تو اس وقت 1,00,000 کا آرڈر دینا ممولے کو شہباز سے لڑانے والی بات ہے. اس لیے اس وقت یہ آرڈر نہیں دینا چاہیے. تھوڑا دیں، جان پیدا کریں، اس کو کہتے ہیں اکانومی اس کی درست ہو، پھر رفتہ رفتہ اونچی طاقت کا وقت آئے گا. مگر اگر جسم کی اکانومی ویسے ٹھیک ہے، لیکن اطلاع ہی نہیں مل رہی جسم کو کہ مجھے کیا تکلیف ہے، وہاں اطلاع کی مجبوری کے پیش نظر لازم ہے کہ اطلاع کو لطیف سے لطیف تر کرتے چلے جائیں. یہ وہ اصول ہے جو ہمیشہ آپ کے کام آئے گا، آپ کو بتائے گا کہ کہاں اونچے جانا خطرناک نہیں ہے. یہ جو اس کے کیس تھے ایڈز کے، اس سے مجھے خیال اسی وجہ سے آیا تھا، یعنی ایک جو ہومیوپیتھک اصول چونکہ ذہن میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے پیش نظر میں نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا کہ کوئی بیماری ہے جس کو اکانومی کمزور ہو گئی اور رد عمل تھوڑا ہوتا ہے، اس پہ کوئی دوا کام ہی نہیں کرتی. یہ چیز تھی جس نے میرے سامنے ایک چیلنج دیا. اور جو دوا کام ہی نہیں کر رہی، جہاں کوئی دوا بھی کام نہیں کر رہی، وہاں جسم مکمل طور پر سو چکا ہے اس معاملے میں. اور جتنی گہری نیند ہو اتنا گہرا پیغام ضروری ہے. اور چونکہ اس کا دفاعی نظام کے سو جانے سے تعلق ہے ایڈز کا، اور دفاعی نظام پر دشمن کے قابض ہونے کے ساتھ تعلق ہے. یعنی وہ دفاعی نظام جس میں اگر آپ حرکت پیدا کریں تو وہ دشمن بھی ساتھ اسی طرح طاقتور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں. دفاعی خلیے جتنے بھی انسان کے اندر موجود ہیں، ان کے دل میں جا کر یہ جرثومہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ اس کی شکل اس دفاعی جرثومے سے بہت ملتی ہے.
آپ جب حکم دیتے ہیں جسم کو یعنی بیرونی مدد سے کہ ایکٹیویٹ ہو، اس کو طاقت دیتے ہیں، تو اس کے اندر جو دفاعی جراثیم موجود ہیں وہ جب بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی اس کے کروموسوم جو چمٹے ہوئے ہیں ساتھ اس کے، وہ بھی ملٹی پلائی ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ عجیب مصیبت ہے کہ فوج کے ساتھ دشمن بھی طاقت پاتا جاتا ہے. اس لیے وہ جو سٹیل میٹ ہو گیا ہے کہ دفاع ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی بریک تھرو نہیں ہے. اس کو سمجھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اگر روح کو یہ تو میں تو روح میں یقین رکھتا ہوں، جسم کی اس بات کو چھوڑ دوں، اگر روح کو بہت لطیف پیغام دوں کہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کے متعلق خدا نے تمہیں کوئی چیز ضرور سمجھائی ہوئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم دفاعی نظام کو ویسے طاقت دیں گے تو وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اس خطرے کا پیغام ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں. اس مفروضے پر میں نے پہلا ایڈز کا مریض خدا تعالیٰ کے فضل سے شفایاب کیا، یعنی اللہ نے شفایاب کیا، مجھے اس کا خیال آیا اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہوا. تو جب میں نے سلیشیا 1 لاکھ میں دی تو اتنا حیرت انگیز انقلاب آیا ہے اس مریض میں کہ دیکھتے دیکھتے گویا اس کو کچھ بھی باقی نہیں رہا. اور یہ عجیب بات ہے کہ ان سب کیسز میں جہاں باقاعدہ ایلوپیتھک انسٹیٹیوٹ سے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، ان کا سرٹیفکیٹ یہ نہیں ہے کہ ایڈز غائب ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں وہ موجود ہے مگر بالکل ناکارہ ہے، وہ نہ بڑھتی ہے اس دفاع کے ساتھ، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے. بعض صورتوں میں 1 سال تک آبزرویشن میں رکھا گیا ہے ان کو، اور میرے پاس ان کا سارا ایڈریس، ان کا ریکارڈ ہے، مگر چونکہ یہ کانفیڈینشیل معاملہ ہے اس لیے میں ان کے لیے بدنامی کا موجب ہے، میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن سارا ریکارڈ موجود ہے. ڈاکٹروں نے یہ حیرت انگیز بات بیان کی ہے کہ ہم اس لمبے عرصے تک اس کی نگرانی کر چکے ہیں، ہم تمہیں اب یقین دلاتے ہیں کہ نہ تمہاری صحت پر کوئی بد اثر ہے اس کا، نہ تمہارے بچوں پر کوئی ہوگا. چنانچہ ایک ایسی عورت نے پھر بچہ جنا، اور وہ بچہ لا کے مجھے دکھایا، ڈاکٹری سرٹیفکیٹ تھا کہ تمہاری کوئی بیماری جو ہم سمجھتے تھے بچے میں منتقل ہونی چاہیے نہیں ہوئی. ایڈ اس حد تک مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، موجود ہے مگر اس کے ارد گرد کچھ خدا نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ وہ آگے پھیل نہیں سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے گویا دانت کھٹے ہو گئے ہیں. تو یہ کس چیز نے کیا؟ سوال یہ ہے. اگر روح کوئی نہیں اور یہ پیغام رسانی کا نظام موجود نہیں کہ کوئی چیز خواب مٹاتے چلے جائیں جو ایک دفعہ وجود میں آ جائے، اس کا کچھ نہ کچھ نقش ہمیشہ باقی رہے گا. اور یہی وہ نظام ہے جس کو قرآن کریم نے پیش کیا، اسی سے تو مجھے ہومیوپیتھک کے اس نظام کی طرف توجہ پیدا ہوئی تھی. قیامت کے دن جب کچا چٹھا سب کا پیش کیا جائے گا اور انسان کے سامنے جن کو خدا تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ ان کو علم میں لانا ضروری ہے کہ تم کیوں مجرم ہو اور کیوں تمہیں جہنم میں داخل کرنا واجب ہے اور تم اس کے مستحق ہو گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا جو اندرونی نظام ہے یادداشت کا اس کو متحرک کر دے گا. غالب سمجھتا ہے فرشتوں کی گواہیوں پر پکڑے جائیں گے. وہ بچوں تصور کہتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کی گواہی، فرشتوں کی کیا ہے ناحق لکھے پر، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. فرشتے جو اعمال نامہ لکھ رہے ہیں ان پر ہم خام خواہ پکڑے جا رہے ہیں. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ہماری جنس کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے گواہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کے گواہ بنا رکھے ہیں، اور فرشتوں کے لکھے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ وہ اس نظام کے ذمہ دار ہیں، ورنہ ہر بات انسانی اعضاء خود لکھتے ہیں. اور جب وہ اس کو پڑھیں گے قیامت کے دن تو وہ کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا
सगीरतन या वला कबीरतन है या सगीरतन वला कबीरा, हाँ आगे आया है इल्ला ahसाहा, मगर उसने उसको लिख लिया है। अजीब चीज है ये खुदा का निज़ाम, रिकॉर्डिंग का वो इंसानी रूह पुकारेगी कि अजीब निज़ाम है। कोई चीज ऐसी नहीं जो छोटी से छोटी भी हो या बड़ी से बड़ी भी हो, मगर उसने इसको लिख रखा है, उस पर अहाता कर लिया है, उसका महफूज कर लिया है। इस आयत से मेरे दिमाग में होम्योपैथिक का फलसफा उभरा पहली दफा, और मैंने कहा कि लाजिम है कि खुदा ताला ने ये निज़ाम जारी कर दिया है कायनात में कि जो कुछ एक दफा हो जाएगा फिर उसको मिटा नहीं सकते, नामुमकिन है कि उसको मिटाया जाए। उसके नकूश मिटा देंगे, उसकी याद को नहीं मिटा सकते। और वही याद का निज़ाम है जो क़यामत के दिन हिसाब किताब में पेश होना है। इसलिए कैसे मुमकिन है कि कोई चीज डाइल्यूट होकर उस याद के नक्श को मिटा सके। तो बीमारियों के याद के नकूश का होना और इस कदर लताफत में होना और कुरान की इस आयत के ताबे उनकी तरफ रुझान जहन का मुंतकिल होना और रोजमर्रा के तजर्बे में उन पैगामात को मौसर तौर पर उन जगह तक पहुंचाने का इंतजाम जो जगह हमारे तस्वुर में ही नहीं के हैं। यानी इंसानी जिस्म को जब डॉक्टर देखते हैं तो दिमाग के अज़ा उज़लात हर किस्म जो भी तारीफ कर लें, उन तक ये पैगाम पहुंचाना डॉक्टरों के नज़दीक नामुमकिन है। वो मादी चीजें हैं, यहाँ कुछ मादा नहीं है, सवाए इसके कि एक रूह को इस मादी निज़ाम पर गालिब, उससे बाला मौजूद मुतसव्वर किया जाए। कोई ऐसी चीज है जो दिमाग नहीं है बल्कि दिमाग का ऑपरेटर है। वो कंप्यूटर नहीं है मगर इस कंप्यूटर से वो हैरत अंगेज काम लेने वाली चीज है, उस पर उसका पूरा कब्जा है और वही है जो दरअसल रूह है, या अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन वर्सेस माइंड। बास चोटी के डॉक्टरों ने जो अपने फन में नोबेल प्राइज याफ्ता हैं, नोबेल इनाम याफ्ता हैं, उनमें डॉक्टर एकल्स की मिसाल में बारहा दे चुका हूं। वो इस बात के कतई तौर पर कायल थे कि ब्रेन जिसको हम समझते हैं, जिसका हम मुताला करते हैं, वो सब कुछ वो नहीं है, बल्कि जिसको हम माइंड कहते हैं वो एक गैर मादी चीज है और वो ब्रेन पर काबिज है और ब्रेन उसके नीचे कंप्यूटर की तरह उसके ताबे काम कर रहा है। ये कंप्यूटर जब ऑटोमेटिक काम करता है तो ये पैगाम माइंड को देता है, वरना इसका ऑटोमेटिक काम करना कुछ भी मायने नहीं रखता। माइंड से हदायत मिलती है तो फिर आगे इस कंप्यूटर में दूसरी जगह मुंतकिल होती है। ये जो उनका फलसफा था, ये एक ऐसे साइंटिस्ट की तहकीक का माहसल है जिसको साइंसी दुनिया ने नोबेल प्राइज दिया है, और ये उस बात की तायद कर रहा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो कहता है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते माइंड को क्या है, लेकिन उसकी हकीकत, उसके वजूद से इनकार मुमकिन नहीं है। और भी ऐसे डॉक्टर थे, एक हमारे स्विट्जरलैंड में थे, वो भी बहुत काबिल थे, नर्व्स के माहिर। उन्होंने जो इजाद किया था ना कि हर नर्व के जोड़ पर जो पैगाम मुंतकिल होता है दूसरी नर्व्स के धागे में, वहां एक ऐसी कीमिया पैदा होती है जिसका फौरन डिस्ट्रॉय होकर फिर दोबारा बनना जरूरी है। तफसील से मुझे इल्म नहीं, मगर इससे ताल्लुक में कोई बात थी, वो मैं अगर पढ़ूंगा किताब दोबारा तो मुझे याद आ जाएगा। ये जो अमल है कि एक पैगाम आसाब में हरकत कर रहा है या उज़लात में या हिस्सियात के धागों में, और हर जोड़ पर एक कीमिया पैदा होती है जिसका एक कीमिया उस असर को मुंतकिल करती है, उसका फौरन डिस्ट्रॉय होना और फिर दोबारा उसका बनना,
یہ ضروری ہے، ورنہ ہر جوڑ پر انسان کی موت واقع ہو جائے. یہ حیرت انگیز تحقیق جس ڈاکٹر نے کی تھی وہ بھی نوبل پرائز یافتہ ہیں، ان کا بھی بالکل ایکرز والا عقیدہ ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خط و کتابت کے ذریعے پتہ کیا تھا، وہ زندہ تھے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں، مگر میرا پیغام ان تک پہنچ نہیں سکا. لیکن اب بھی اگر وہ زندہ ہوں تو میری خواہش ہو کہ ان سے ملوں. بہت ہی ان کی سوچ جو ہے وہ مذہبی سوچ کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے سے یقین کرتا ہوں کہ محض برین نہیں ہے بلکہ مائنڈ کوئی اور چیز ہے جو سارے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دماغ اور ہمارے ہر حرکت اور سوچ کے درمیان روح کا پیرا ہے، اور ہندوستان نے اس کو درمیان میں رکھا ہے، گویا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی. اس کو اگر آپ دماغ کے اوپر رکھ لیں تو مطلب وہی ہے بہرحال. تو یہ وہ روح ہے جس کو ہومیوپیتھک پیغام دیتی ہے. اگر آپ کا پیغام صحیح ہو تو پھر آپ کو اس علم کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے. اللہ نے روح کو سب طاقتیں بخشی ہوئی ہیں اور جسم کو اس کی مرضی کے مطابق اس کی شہنشاہی کے تابع بنایا ہے، اور ہر ضرورت اس ملک میں اس کی پوری کر دی ہے. جہاں وہ ضرورت سمجھے یہ روح کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے تو موجود چیزیں نظر آ جائیں گی اور ان سے پھر وہ استفادہ کرے گی. اب وقت تھوڑا ہے، ایک صرف یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جسم میں کروڑ ہا کروڑ قسم کے سپاہی اور دفاعی ہتھیار بنانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن بے وجہ نہیں بنائے گئے تاکہ روزمرہ کی اقتصادی زندگی میں، جسم کی اقتصادی زندگی میں طاقتیں ضائع نہ ہوں. جب پتہ لگے کہ فلاں قسم کا دفاع چاہیے تو اس جگہ سے جو میسنجر سیل جاتے ہیں وہ ٹی سیلز کو پیغام دیتے ہیں، وہ پھر ایک پیغام بھیجتے ہیں اور میئر کر کے آتے ہیں کہ اس شکل کا جرثومہ ہے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں اتنے کیل ہونے چاہیے، یہ شکل ہونی چاہیے، بیز ایک کریسنٹ کی شکل ہونی چاہیے یا اسکوئر ہونی چاہیے. یہ سارے فیصلے کر کے آ کے پھر پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ ہے آپ کا حملہ آور. جسم بین ہی اس کے مطابق جوابی سیل تیار کرتا ہے. جب وہ فٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک جو گویا ایک اگر ایک سکیر چیز ہے تو اس کے لیے جب تک ویسا گڑھا نہ کھودا جائے وہ اس میں دب نہیں سکتی. وہ بالکل برعکس شکلیں لے کر نکلتے ہیں، اور ہر جرثومہ اپنی شکل کے مطابق ایک ایسا گڑھا پاتا ہے ان کے اندر کہ ان کے اندر یوں غرق ہو جاتا ہے. اس کو لپیٹ کر آپ بھی مر جاتے ہیں، اس کو بھی مار دیتے ہیں، اور پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے. اس پیپ کو پھر نظام جسم باہر پھینکتا ہے. تو وہ ان سپاہیوں کی قربانی سے جو جسم کو دفاع ملتا ہے، یہ سپاہی خاص مقصد کے لیے اس ضرورت کے عین مطابق پیدا کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام رسانی کا نظام نہایت مستعد ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے. اس لیے اگر آپ ہومیوپیتھک کے ذریعے پیغام دیں گے تو آپ کو جس حد تک ممکن ہے عبور رکھنا چاہیے کہ بیماری کی شکل کا پیغام دینے کے لیے آپ کے پاس کون سا ذریعہ ہے. وہ پیغام جب روح کو ملے گا تو جوابی کارروائی ضرور کرے گی. بس یہ آج کا سبق ہے، باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ابراہیم صاحب، آپ کی خاطر میں نے دوبارہ بعض باتیں کہیں، وہ ان کو بھی فائدہ دیں گی. آپ کو سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم، خدا حافظ.